खुदावंद यीशु मसीह के बबरकत और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम पादरी रियाज पाल है और मैं टैबरनेकल फैमिली चर्च पाकिस्तान में एज अ पासबान खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे और आपके सारे मामला भी दुरुस्त होंगे। पिछले लेक्चर में हमने पुराने अहदनामा के मेयार का मुताला किया था, जिसके ज़रिए सच्चे और झूठे नबी में तमीज़ की जा सकती है। इस लेक्चर में हम नए अहदनामा की रोशनी में नबूवत के तस्वर का जायज़ा लेंगे और ख़ास तौर पर इस नुक्ते पर गौर करेंगे कि सैयदना मौला यस्सु अल मसीह सलामा अलैना की हैसियत महज एक नबी की है या कलाम मुक़द्दस इन्हें इससे भी ज़्यादा बुलंद मुकाम पर फाइज करता है। ये मौजू इसलिए भी अहमियत का हामिल है क्योंकि मसीह की शख्सियत पर यहूदियत, मसीहियत और दिगर मज़ाहब के दरमियान इल्मी व इत्क़ादी इख्तलाफ पाया जाता है और इसी इख्तलाफ को समझने के लिए बाइबली मतन का गहराई से मुताला नहायत ज़रूरी है। आज हम अपने कोर्स के एक नहायत अहम मरहले में दाखिल हो रहे हैं क्योंकि ये हमारा तीसरा लेक्चर है और इसमें हम एक बुनियादी और हसास मौजू पर गुफ्तगू करेंगे जिसका इन्वान आप सब जानते हैं, मेयार नबूवत। पिछले लेक्चर में हमने तमहीदी बातें और नबूवत के अमूमी तस्वर को समझा, लेकिन आज हम एक कदम आगे बढ़ते हुए ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर सच्चा नबी कौन होता है और उसकी पहचान कैसे की जाती है, क्योंकि तारीख गवाह है जहां सच्चे नबी आए वहां झूठे भी पैदा हुए और लोगों के लिए हक और बातिल में फर्क करना एक चैलेंज बन गया। नए अहदनामा में नबूवत को सिर्फ पेशनगोई तक महदूद नहीं रखा गया, बल्कि इसे एक रूहानी जिम्मेदारी और खिदमत के तौर पर पेश किया गया है, जिसका मकसद लोगों की इस्लाह, रहनुमाई और तसल्ली है। लेकिन साथ ही हमें यह भी सिखाया गया है कि हर दावे को आंख बंद करके कबूल नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे परखें, जांचें और कलाम खुदा की रोशनी में देखें। इसी तनाज़ुर में हम मुख्तलिफ हवालाजात के ज़रिए ये समझेंगे कि सच्चा नबी कौन है और झूठे नबी की पहचान कैसे की जा सकती है और एक रूहानी पैगाम को कबूल करने का सही मेयार क्या होता है। हम ये भी देखेंगे कि तालीम के मुताबिक नबूवत का मरकज़ क्या है और क्यों सच्ची तालीम आखिरकार इंसान को सच्चाई, रास्तबाजी और खुदा के करीब ले जाती है। आज का लेक्चर सिर्फ मालूमात फराहम करने के लिए नहीं, बल्कि आपकी सोच को बेदार करने के लिए है, ताकि आप हर रूहानी दावे को तहकीक, समझ और हिकमत के साथ परख सकें। तो आइए हम इस तीसरे लेक्चर का आगाज करते हैं और देखते हैं कि बाइबल की रोशनी में मेयार नबूवत क्या है। नबूवत का मकसद हम देखेंगे पहला कुरिन्थियों 14 बाब और उसकी 3 आयत में लिखा है, लेकिन जो नबूवत करता है वो आदमियों से तरक्की और नसीहत और तसल्ली की बातें कहता है। ये बाब पहले कुरिन्थियों के उस हिस्से में आता है जहां मुक़द्दस पौलुस रसूल रूहानी नेमतों यानी स्पिरिचुअल गिफ्ट्स पर तालीम दे रहे हैं। तब कलीसिया में बेतरतीबी,
پیدا ہو چکی تھی، خاص طور پر زبانوں کے غلط استعمال سے۔ اس لیے مقدس پولس رسول نبوت کو زیادہ مفید قرار دیتے ہیں کیونکہ یہ دوسروں کی سمجھ میں آتی ہے۔ نبوت کا مقصد صرف مستقبل بنانا نہیں، اصل مقصد ترقی، ایمان کو مضبوط کرنا اور نصیحت کر کے سیدھا راستہ دکھانا ہے، اور پھر تسلی دے کر دکھ میں حوصلہ دینا ہے۔ اگر ہم اس کا تاریخی پس منظر دیکھیں تو کرنتس ایک یونانی شہر تھا جہاں اخلاقی گراوٹ اور ایک مذہبی انتشار عام تھا۔ اس ماحول میں کلیسیا کو صحیح روحانی رہنمائی کی شدید ضرورت تھی۔ اس لیے نبوت کو ایک عملی خدمت کے طور پر نمایاں کیا گیا۔ نبوت کا الہامی ماخذ ہم دیکھتے ہیں دوسرا پطرس 1 باب اور 21 آیت میں لکھا ہے، کیونکہ نبوت کی کوئی بات آدمی کی خواہش سے نہیں، کبھی نہیں ہوئی۔ نبوت کا الہامی ماخذ دوسرا پطرس 1 باب 21 آیت میں لکھا ہے، کیونکہ نبوت کی کوئی بات آدمی کی خواہش سے کبھی نہیں ہوئی، بلکہ آدمی روح القدس کی تحریک کے سبب سے خدا کی طرف سے بولتے تھے۔ یہ آیت دوسرے پطرس کے اس حصے میں سے لی گئی ہے جہاں مقدس پولس رسول جھوٹی تعلیمات کے خطرے کے مقابلے میں اصل الہامی کلام کی سچائی کو بیان کرتے ہیں۔ یعنی نبی اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتا، وہ خدا کا ترجمان ہوتا ہے۔ اصل طاقت روح القدس ہے۔ اگر ہم اس آیت کے تاریخی پس منظر پر غور کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے ابتدائی کلیسیا میں جھوٹے استاد داخل ہو رہے تھے جو اپنی مرضی کی تعلیم دے رہے تھے، جس پر مقدس پطرس رسول واضح کرتے ہیں کہ سچی نبوت ہمیشہ خدا کی طرف سے ہوتی ہے، انسان کی ایجاد نہیں ہے۔ سچے اور جھوٹے نبی، اس پر ہم پچھلے لیکچر پر تفصیلی گفتگو کر چکے ہیں۔ اب ہم دوبارہ اس آیت کو پڑھیں گے۔ متی 7 باب 15 سے 16 آیات میں لکھا ہے، جھوٹے نبیوں سے خبردار رہو جو تمہارے پاس بھیڑوں کے بھیس میں آتے ہیں مگر باطن میں پھاڑنے والے بھیڑیے ہیں۔ ان کے پھلوں سے تم ان کو پہچان لو گے، کیا جھاڑیوں سے انگور یا اونٹ کٹاروں سے انجیر توڑتے ہیں؟ یہ تعلیم سیدنا مولا یسوع المسیح سلامہ علیہ کے پہاڑی واز کا حصہ ہے۔ متی 5 باب 7 آیت جو مسیحی زندگی کا بنیادی معیار پیش کرتی ہے۔ جھوٹے نبی ظاہری طور پر مذہبی لگتے ہیں، اصل پہچان، کردار، تعلیم اور زندگی سب کو دیکھنا ضروری ہے۔ اگر ہم اس کے تاریخی پس منظر میں جائیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہودی معاشرے میں بہت سے خود ساختہ نبی تھے جو لوگوں کو گمراہ کرتے تھے۔ اسی لیے سیدنا مولا یسوع المسیح سلامہ علیہ نے پہلے ہی خبردار کر دیا۔ روحوں کو آزمانا، پہلا یوحنا 4 باب 1 تا
2 آیت میں لکھا ہے، اے عزیزو، ہر ایک روح کا یقین نہ کرو بلکہ روحوں کو آزماؤ اور وہ خدا کی طرف سے ہیں یا نہیں، بلکہ بہت سے جھوٹے نبی دنیا میں نکل کھڑے ہوئے ہیں۔ خدا کے روح کو تم اس طرح پہچان سکتے ہو کہ جو کوئی روح اقرار کرے کہ یسوع مسیح مجسم ہو کر آیا ہے اور وہی خدا کی طرف سے۔ آمین۔ یہ تعلیم پہلا یوحنا میں اس وقت دی گئی جب غلط عقائد، خاص طور پر یہ کہ سیدنا مولا یسوع المسیح سلامہ علیہ جسم میں نہیں آئے، پھیل رہی تھی۔ ہر روحانی دعویٰ سچ نہیں ہوتا۔ بنیادی معیار سیدنا مولا یسوع المسیح سلامہ علیہ کا درست اقرار بھی ہے۔ اگر تعلیم سیدنا مولا یسوع المسیح سلامہ علیہ کے خلاف ہو تو وہ جھوٹی ہے، وہ تعلیم جھوٹی ہے، اور جو دے رہا ہے وہ نبی جھوٹا ہے۔ ابتدائی صدی میں گنوسٹک نظریات پھیل رہے تھے جو سیدنا مولا یسوع المسیح سلامہ علیہ کی انسانی حقیقت کو جھٹلاتے تھے، اور مقدس یوحنا ان کا رد پیش کرتے ہیں۔ نبوت کی جانچ۔ پہلا کرنتھیوں 14 باب اور اس کی 29 آیت میں لکھا ہے، نبیوں میں سے 2 یا 3 بولیں اور باقی ان کے کلام کو پرکھیں۔ یہ ہدایت کلیسیا کے نظم و ضبط کے لیے دی گئی تاکہ کوئی بھی شخص بغیر جانچ کے دعویٰ نہ کرے۔ ہر نبی کی نبوت کو جانچنا ضروری ہے۔ کلیسیا اجتماعی طور پر فیصلہ کرتی ہے، اندھی تقلید منع ہے۔ ابتدائی کلیسیاؤں میں ہر شخص کو بولنے کی آزادی تھی، جس سے بعض اوقات غلط تعلیم بھی پھیل سکتی تھی، اس لیے یہ اصول مقرر کیے گئے۔ نبوت کا مرکز۔ مکاشفہ 19 باب اور 10 آیت میں لکھا ہے، اور میں اسے سجدہ کرنے کے لیے اس کے پاؤں پر گرا۔ اس نے مجھ سے کہا، خبردار، ایسا نہ کر، میں بھی تیرا اور تیرے ان بھائیوں کا ہم خدمت ہوں جو یسوع کی گواہی دینے پر قائم ہیں۔ خدا ہی کو سجدہ کر، کیونکہ یسوع کی گواہی نبوت کی روح ہے۔ یہ بیان مکاشفہ میں یوحنا کی رویا کے دوران فرشتہ کی طرف سے دیا گیا۔ ہر سچی نبوت کا مرکز صرف سیدنا مولا یسوع المسیح سلامہ علیہ ہے، اور اگر کوئی نبوت سیدنا مولا یسوع المسیح سلامہ علیہ کی طرف نہ لے جائے وہ مشکوک ہے۔ مکاشفہ کا زمانہ ظلم و ستم کا تھا، جہاں مسیحیوں کو امید اور سچائی کی ضرورت تھی، اس لیے نبوت کو سیدنا مولا یسوع المسیح سلامہ علیہ کی گواہی کے ساتھ جوڑا گیا۔ کلیسیا میں نبی کی خدمت۔ افسیوں 4 باب 11 سے 12 آیات میں لکھا ہے، اور اسی نے بعض کو رسول اور بعض کو نبی
اور بعض کو مبشر اور بعض کو چرواہا اور استاد بنا کر دیا، تاکہ مقدس لوگ کامل بنے اور خدمت گزاری کا کام کیا جائے اور مسیح کا بدن ترقی پائے۔ آمین۔ یہ تعلیم مقدس پولس رسول نے افسیوں میں کلیسیا کی ساخت اور خدمتوں کی وضاحت کے لیے دی، تاکہ پتہ چلے کہ نبی کے اندر ایک خدمت ہے اور اس کا مقصد ایمانداروں کی تربیت اور کلیسیا کی روحانی ترقی ہے۔ ابتدائی کلیسیا منظم ہو رہی تھی، اس لیے مختلف روحانی خدمتوں کا تعین کیا گیا۔ نبی کی عملی مثال، اعمال 13 باب 1 سے 2 آیات میں لکھا ہے، انطاکیہ میں اس کلیسیا کے متعلق جو وہاں تھی کئی نبی اور معلم تھے، یعنی برناباس اور شمعون جو کالا کہلاتا ہے، اور لوکیس قرینی اور مناہیم جو چوتھائی ملک کے حاکم ہیرودیس کے ساتھ پلا تھا، اور ساؤل جب وہ خدا کی عبادت کر رہے اور روزے رکھ رہے تھے تو روح القدس نے کہا، میرے لیے برناباس اور ساؤل کو اس کام کے واسطے مخصوص کر دو جس کے واسطے میں نے ان کو بلایا ہے۔ آمین۔ یہ اعمال میں ابتدائی مشنری کام کی شروعات تھی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی عملی رہنمائی دیتا ہے اور روح القدس کے ذریعے فیصلے ہوتے ہیں۔ انطاکیہ کی پہلی بڑی غیر یہودی کلیسیا تھی جہاں سے عالمی مشن شروع ہوا۔ نبوت بطور روحانی نعمت، پہلا کرنتھیوں 12 باب 10 آیت میں لکھا ہے، کسی کو معجزوں کی قدرت، کسی کو نبوت، کسی کو روحوں کا امتیاز، کسی کو طرح طرح کی زبانیں، کسی کو زبانوں کا ترجمہ کرنا۔ یہاں پر روحانی نعمتوں کی فہرست بیان کی جا رہی ہے۔ نبوت ایک گفٹ ہے، عہدہ نہیں، اور یہ ہر کسی کو نہیں ملتی۔ محبت کے ساتھ نبوت، پہلا کرنتھیوں 13 باب 2 آیت میں لکھا ہے، اور اگر مجھے نبوت ملے اور سب بھیدوں کو کل علم کی واقفیت ہو، اور میرا ایمان یہاں تک کامل ہو کہ پہاڑوں کو ہٹا دوں اور محبت نہ رکھوں تو میں کچھ بھی نہیں۔ آمین۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ نبوت بغیر محبت بے فائدہ اور کردار نعمت ہے۔ پرانے اور نئے عہد میں فرق، عبرانیوں 1 باب 1 سے 2 آیات میں لکھا ہے، اگلے زمانہ میں خدا نے باپ دادا سے حصہ با حصہ اور طرح با طرح نبیوں کی معرفت کلام کر کے اس زمانہ کے آخر میں ہم سے بیٹے کی معرفت کلام کیا، جسے اس نے سب چیزوں کا وارث ٹھہرایا اور جس کے وسیلہ سے اس نے عالم بھی پیدا کیے۔ آمین۔ ان آیات مبارکہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پہلے نبی تھے، لیکن اب میرا اور آپ کا نجات دہندہ سیدنا مولا یسوع المسیح سلامہ علینا
ہیں اور سیدنا مولا یسوع المسیح السلام علیہ آخری اور کامل مکاشفہ ہیں۔ نبوت اور یسوع مسیح کی تکمیل۔ لوکا 24 باب 27 آیت میں لکھا ہے، پھر موسیٰ سے اور سب نبیوں سے شروع کر کے سب نوشتوں میں جتنی باتیں اس کے حق میں لکھی ہوئی ہیں وہ ان کو سمجھا دیں۔ اس آیت مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ تمام نبوتیں آپ کے اور میرے مولا سیدنا مولا یسوع المسیح السلام علیہ کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ جھوٹے استاد۔ دوسرا پطرس 2 باب 1 آیت میں لکھا ہے، اور جس طرح اس امت میں جھوٹے نبی بھی تھے اسی طرح تم میں بھی جھوٹے استاد ہوں گے جو پوشیدہ طور پر ہلاک کرنے والی بدعتیں نکالیں گے اور اس مالک کا انکار کریں گے جس نے انہیں مول لیا تھا اور اپنے آپ کو جلد ہلاکت میں ڈالیں گے۔ آمین۔ اگر ہم اس آیت مبارکہ پر غور کریں تو صاف ظاہر ہوتا ہے خطرہ ہمیشہ سے رہا ہے، کلیسیا کو ہوشیار رہنا ہے۔ آخری زمانہ کا خطرہ۔ متی 24 باب 24 آیت میں لکھا ہے، کیونکہ جھوٹے مسیح اور جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے اور ایسے بڑے نشان اور عجیب کام دکھائیں گے کہ اگر ممکن ہو تو برگزیدوں کو بھی گمراہ کر لیں۔ آمین۔ یہ آیت مبارکہ واضح الفاظ کے ساتھ بیان کرتی ہے کہ نشانیاں بھی دھوکے دے سکتی ہیں، صرف معجزہ معیار نہیں ہے۔ روح القدس کی رہنمائی۔ روح القدس کی رہنمائی۔ یوحنا 16 باب 13 آیت میں لکھا ہے، لیکن جب وہ یعنی روح حق آئے گا تو تم کو تمام سچائی کی راہ دکھائے گا، اس لیے کہ وہ اپنی طرف سے نہ کہے گا لیکن جو کچھ سنے گا وہی کہے گا اور تمہیں آئندہ کی خبریں دے گا۔ اس آیت مبارکہ میں بھی مکمل طور پر واضح کیا گیا ہے کہ اصل رہنمائی روح القدس سے ہے۔ نبی کا کردار۔ اعمال 11 باب 27 سے 28 آیت میں لکھا ہے، انہی دنوں میں چند نبی یروشلم سے انطاکیہ میں آئے، ان میں سے ایک نے جس کا نام اگبس تھا کھڑے ہو کر روح کی ہدایت سے ظاہر کیا کہ تمام دنیا میں بڑا کال پڑے گا، اور وہ کلودیوس کے عہد میں واقع ہوا۔ ان آیات میں بتایا گیا کہ نبی کبھی مستقبل بھی بتاتے ہیں، لیکن مقصد عملی تیاری ہے۔ نبی کا اختیار محدود ہے۔ پہلا کرنتھیوں 14 باب اور 32 آیت میں لکھا ہے، اور نبیوں کی روحیں نبیوں کے تابع ہیں۔ یہ آیت مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ نبی خود پر کنٹرول رکھتا ہے۔ بے قابو ہونا روح القدس نہیں۔ نظم و ضبط۔ پہلا کرنتھیوں 14 باب اور اس کی 33ویں آیت میں لکھا ہے،
کیونکہ خدا ابتری کا نہیں بلکہ امن کا بانی ہے، جیسا مقدسوں کی سب کلیسیاؤں میں ہے۔ یہ آیت مبارکہ بتاتی ہے افراتفری خدا کی طرف سے نہیں، خدا امن پسند کرتا ہے۔ ہر چیز کو پرکھنا۔ پہلا تسنیکیوں 5 باب 20 سے 21 آیات میں لکھا ہے، نبوتوں کی حقارت نہ کرو، سب باتوں کو آزماؤ، جو اچھی ہوں اسے پکڑے رہو۔ یہ آیت مبارکہ ہمیں بتاتی ہے نبوت کو رد نہ کرو، لیکن جانچ ضروری ہے، تحقیق ضروری ہے۔ جو معیار آپ کو بتائے ہیں کتاب مقدس میں، اس کو جاننا ضروری ہے، اس کو پڑھنا ضروری ہے۔ نبی کی پہچان، غلطیوں 5 باب 22 سے 23 آیات میں لکھا ہے، مگر روح کا پھل محبت، خوشی، اطمینان، تحمل، مہربانی، نیکی، ایمانداری، حلم، پرہیزگاری ہے۔ ایسے کاموں کی کوئی شریعت مخالف نہیں۔ ان آیات مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ اصل معیار کردار ہے۔ سچے چرواہے کی آواز اور بھیڑوں کی پہچان، یوحنا 10 باب 27 آیت میں لکھا ہے، میری بھیڑیں میری آواز سنتی ہیں اور میں انہیں جانتا ہوں اور وہ میرے پیچھے پیچھے چلتی ہیں۔ یہ تعلیم مقدس یوحنا میں سیدنا مولا یسوع المسیح سلامہ علیہ نے اپنے آپ کو اچھا چرواہا بتاتے ہوئے کی تھی۔ کلام کی تحقیق کرنے والے ایماندار، اعمال 17 باب 11 آیت میں لکھا ہے، یہ لوگ تسلنیکے کے یہودیوں سے نیک ذات تھے، کیونکہ انہوں نے بڑے شوق سے کلام کو قبول کیا اور روز بروز کتاب مقدس میں تحقیق کرتے تھے کہ آیا یہ باتیں اسی طرح ہیں۔ مقدس پطرس رسول بیریا شہر میں منادی کر رہے تھے۔ ان آیات مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ سچا ایماندار تحقیق کرتا ہے، اندھا یقین نہیں کرتا۔ خدا کے کلام کی زندہ اور پرکھنے والی طاقت، عبرانیوں 4 باب 12 آیت میں لکھا ہے، کیونکہ خدا کا کلام زندہ اور مؤثر اور ہر ایک دو دھاری تلوار سے زیادہ تیز ہے اور جان اور روح اور بند اور گودے کو جدا کر کے گزر جاتا ہے اور دل کے خیالوں اور ارادوں کو جانچتا ہے۔ آمین۔ یہاں پر خدا کے کلام کی طاقت بیان کی جا رہی ہے۔ کلام دل کے ارادے ظاہر کرتا ہے اور نبیوں کی بات بھی کلام سے پرکھی جائے۔ مثال کے طور پر جیسے ایکس رے اندر کی حالت کو دکھاتا ہے۔ زبان کی ذمہ داری، متی 12 باب 36 آیت میں لکھا ہے، اور میں تم سے کہتا ہوں کہ جو نکمی بات لوگ کہیں گے عدالت کے دن اس کا حساب دیں گے۔
یہاں نبی کی بات کی ذمہ داری زیادہ ہے۔ مثال کے طور پر جیسے ہر کال اگر ریکارڈ کی جائے تو وہ محفوظ ہو جاتی ہے، تو یہاں پہ بھی نبی کی اگر کوئی بات غلط ہوگی تو وہ حساب والے دن پوچھی جائے گی۔ یہ آیت مقدس متی کے 12ویں باب میں سے ہے، جہاں سیدنا مولا یسوع المسیح سلامہ علیہ فریسیوں اور مذہبی رہنماؤں سے گفتگو کر رہے ہیں، جہاں فریسی سیدنا مولا یسوع المسیح سلامہ علیہ پر الزام لگاتے ہیں کہ وہ شیطان کی طاقت سے معجزے کرتے ہیں۔ متی 12 باب 24 آیت اگر پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا سیدنا مولا یسوع المسیح سلامہ علیہ ان کی سخت دل اور غلط سوچ کو رد کرتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ انسان کے الفاظ اس کے دل کی حالت ظاہر کرتے ہیں۔ آگے لکھا ہے کہ انسان جو کچھ بولتا ہے اس کا حساب دینا ہوگا۔ نکمی باتیں کیا ہیں؟ نکمی باتیں فضول بولنا، جھوٹی باتیں کرنا، نقصان دہ یا بے مقصد گفتگو کرنا، اور دوسروں کو گراتے یا گمراہ کرنے کے پلندے باندھنا یا ان کے خلاف منصوبے باندھنا، یہ نکمی اور فضول باتیں ہیں۔ عدالت کا دن، آخری الہی فیصلہ کا دن، جب ہر انسان کے اعمال اور الفاظ کا حساب ہوگا۔ بنیادی پیغام، صرف اعمال نہیں بلکہ الفاظ بھی ذمہ داری ہیں۔ زبان انسان کے باطن کا آئینہ ہے۔ یہ واقعہ پہلی صدی کے یہودیہ میں پیش آیا، جہاں فریسی مذہبی قانون کے سخت محافظ تھے۔ وہ ظاہری مذہبیت پر زیادہ زور دیتے تھے، عام لوگوں کے الفاظ اور نیتوں کو کم اہم سمجھتے تھے، لیکن سیدنا مولا یسوع المسیح سلامہ علیہ نے اس ماحول میں ایک انقلابی بات کی۔ سچائی کی پہچان اور حقیقی آزادی۔ یوحنا 8 باب 32 آیت میں لکھا ہے، اور سچائی سے واقف ہوں گے اور سچائی تم کو آزاد کرے گی۔ سچی نبوت آزادی دیتی ہے اور جھوٹی نبوت غلام بناتی ہے۔ روحانی طور پر ہوشیار اور دشمن کی پہچان۔ پہلا پطرس 5 باب 8 آیت میں لکھا ہے، تم ہوشیار رہو اور بیدار رہو، تمہارا مخالف ابلیس گرجنے والے شیر ببر کی طرح ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ کس کو پھاڑ کھائے۔ یہاں بتایا گیا کہ روحانی طور پر ہوشیار رہنا بہت ضروری ہے۔ مثال کے طور پر جیسے چوکیدار ساری رات جاگتا ہے اور پہرا دیتا ہے تاکہ کوئی اس کے گھر سے چوری نہ کرے۔ نئے عہد نامہ میں نبی کا مفہوم، نئے عہد نامہ کی یونانی اصطلاحات خصوصاً پروفیٹس کے مطابق نبی وہ ہے جو خدا کی طرف سے مأمور ہو کر اس کا پیغام انسانوں تک پہنچائے۔ اس کا بنیادی منصب کلام الہی کی ترویج، لوگوں کی ہدایت اور انہیں گناہوں سے باخبر کرنا ہوتا ہے۔
یہ تعریف پرانے عہد نامہ کے تصور نبوت سے مکمل ہم آہنگی رکھتی ہے، تاہم نئے عہد نامہ میں اس میں ایک عملی اور روحانی پہلو بھی شامل ہو جاتا ہے، جہاں ہر نبی نہ صرف مستقبل کی خبر دیتا ہے بلکہ موجودہ حالات میں خدا کی مرضی کو واضح کرتا ہے اور کلیسیا کی اصلاح و تعمیر میں کردار ادا کرتا ہے۔ سیدنا مولا یسوع المسیح سلامہ علینا بطور نبی، عوامی و ذاتی نقطۂ نظر۔ کلام مقدس کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا مولا یسوع المسیح سلامہ علینا کے ہم عصر لوگ اور خود آپ نے بھی اپنی حیثیت کو نبیوں کی روایت کے تسلسل میں پیش کیا، اور جو اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ آپ کی خدمت نبوتی رنگ رکھتی تھی۔ عوامی پہچان متی 21 باب 11 آیت میں لکھا ہے، لوگ کہتے تھے کہ یسوع گلیل کے شہر ناصرت کا نبی ہے۔ جب آپ فاتحانہ انداز میں یروشلم میں داخل ہوئے تو عوام نے آپ کے معجزات، اختیار بھری تعلیم اور روحانی اثر کی بنا پر آپ کو ایک عظیم نبی تسلیم کیا، جیسا کہ پرانے عہد نامے کے نبیوں کے ساتھ کیا جاتا تھا۔ مسیح کا اپنا بیان لوکا 13 باب 33 آیت، ممکن نہیں کہ کوئی نبی یروشلم کے باہر ہلاک ہو، یا آپ اپنی آنے والی تکلیف اور مصلوبیت کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ خود کو ان انبیاء کی صف میں شامل کرتے ہیں جنہیں تاریخ میں اکثر رد کیا گیا اور ستایا گیا، جس سے نبوت کے تسلسل اور اس کی قیمت کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔ شریعت اور انبیاء کے پیغام کی تکمیل۔ مسیح کی نبوت کا ایک عام پہلو یہ بھی ہے کہ وہ سابقہ تعلیمات کو منسوخ کرنے نہیں بلکہ انہیں ان کی اصل روح کے ساتھ مکمل کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں، اور اسی طرح نبوتی روایت کو اپنے عروج تک پہنچایا۔ کتاب مقدس میں لکھا ہے، متی 5 باب 17 آیت میں، یہ نہ سمجھو کہ میں شریعت یا نبیوں کو منسوخ کرنے آیا ہوں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں۔ آپ کا پہاڑی واز اس بات کی واضح دلیل ہے کہ آپ پرانے عہد نامہ کے حکامات کے مخالف نہیں بلکہ ان کی حقیقی مقصد، روحانی گہرائی اور اخلاقی معیار کو مکمل طور پر آشکار کرتے ہیں۔ اسی طرح مسیح نہ صرف نبی ہیں بلکہ نبوتی پیغام کی تکمیل کا مرکز بھی ہیں۔ جھوٹے نبیوں سے تنبیہ اور پھل کا معیار۔ آپ نے اپنے پیروکاروں کو خبردار کیا کہ نبوت کے لبادے میں گمراہ کن لوگ بھی آ سکتے ہیں، اس لیے ظاہری واضح قطع کی بجائے باطنی حقیقت پر نظر رکھنی چاہیے۔ انتباہ، تنبیہ کی گئی، ہوشیار کیا گیا۔ متی 7 باب 15 آیت میں، جھوٹے نبیوں سے ہوشیار رہو، اور بھیڑوں کے لباس میں تمہارے پاس آتے ہیں مگر اندر سے پھاڑنے والے بھیڑیے ہیں۔ متی 7 باب 16 آیت میں لکھا ہے، تم انہیں ان کے پھلوں سے پہچانو گے۔ یہاں پھل سے مراد نبی کا اخلاقی کردار ہے، اس کے اعمال کی پاکیزگی ہے، اس کی تعلیمات کی سچائی ہے
اور اس کے اثرات ہیں جو لوگوں کی زندگیوں میں نمایاں ہوتے ہیں۔ یہ اصول نہایت جامع ہے کیونکہ یہ محض دعووں کی بجائے عملی نتائج کو معیار بناتا ہے جو ہر دور میں قابل اطلاق ہے۔ گزشتہ لیکچر میں بھی ہم اس پر بات کر چکے ہیں۔ کلیسیا میں نبوت کا تسلسل۔ نئے عہد نامہ میں نبوت کا تصور صرف سیدنا مولا یسوع المسیح سلامہ علیہ کی ذات تک محدود نہیں رہا، بلکہ آپ کے بعد بھی کلیسیا کی مضبوطی کے لیے اسے ایک روحانی خدمت منسٹری کے طور پر برقرار رکھا گیا جو روح القدس کی رہنمائی کے تحت انجام پاتی ہے۔ کتاب مقدس میں لکھا ہے افسیوں 4 باب 11 آیت میں، اور اسی نے بعض کو رسول اور بعض کو نبی اور بعض کو مبشر اور بعض کو چرواہے اور استاد بنا دیا۔ یہاں یہ واضح کرتا ہے کہ ابتدائی کلیسیا میں نبوت ایک اہم عہدہ تھا جس کا مقصد کلیسیا کی روحانی تربیت، روحانی ترقی، روحانی اصلاح اور استحکام تھا۔ سیدنا مولا یسوع المسیح سلامہ علیہ کی منفرد اور برتر حیثیت، یعنی وہ نبی نہیں بلکہ نبی سے بڑھ کر ہیں، ہم سیکھتے ہیں۔ یہیں سے مسیح ایمان کا وہ مرکزی نقطہ شروع ہوتا ہے جو سیدنا مولا یسوع المسیح سلامہ علیہ کو تمام انبیاء سے ممتاز کرتا ہے۔ نیا عہد نامہ انہی صرف پیغام رساں نہیں بلکہ بیٹا اور مجسم کلام بھی قرار دیتا ہے۔ نبی بامقابلہ بیٹا پر ہم تھوڑی سی گفتگو کریں گے۔ کتاب مقدس میں لکھا ہے عبرانیوں 1 باب 1 سے 2 آیات میں، خدا نے اگلے زمانوں میں نبیوں کی معرفت کلام کیا، لیکن ان آخری دنوں میں ہم سے بیٹے کی معرفت کلام کیا۔ یہ آیت واضح کرتی ہے کہ انبیاء کے ذریعے کلام تدریجی اور جزوی طور پر ظاہر ہوا، جبکہ سیدنا مولا یسوع المسیح سلامہ علیہ کی صورت میں خدا نے اپنا کامل اور حتمی اظہار کر دیا۔ کلام مجسم۔ مقدس یوحنا کی انجیل 1 باب 14 آیت میں لکھا ہے، اور کلام مجسم ہوا اور ہمارے درمیان رہا۔ آپ محض پیغام لانے والے نہیں بلکہ خود خداوند کا زندہ کلام ہیں جو انسانی روپ میں ظاہر ہوا اور جو مسیحی الہیات کا بنیادی ستون ہے۔ مسیح کی شخصیت کے بارے میں مختلف مذاہب کا نقطۂ نظر۔ یہودیت سیدنا مولا یسوع المسیح سلامہ علیہ کو نبی کے طور پر قبول نہیں کرتی اور نہ ہی انہیں مسیح موعود تسلیم کرتی ہے۔ دیگر مذاہب، اکثر مذاہب انہیں ایک مسلح استاد یا نبی کی حد تک احترام دیتے ہیں لیکن ان کی الوہیت کو قبول نہیں کرتے۔ مسیحی ایمان کے مطابق سیدنا مولا یسوع المسیح سلامہ علیہ صرف نبی نہیں بلکہ کاہن اور بادشاہ کے تینوں دفاتر پر فائز ہیں، لیکن سب سے بڑھ کر وہ نجات دہندہ اور خدا کے بیٹے ہیں۔ منفرد دعویٰ کیا ہے؟ سیدنا مولا یسوع المسیح سلامہ علیہ نے ایک نہایت منفرد دعویٰ کیا۔ مقدس یوحنا کی انجیل 14 باب 6 آیت میں
اگر آپ دیکھیں تو لکھا ہے راہ اور حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا۔ یہ آیت ثابت کرتی ہے کہ سیدنا مولا یسوع المسیح سلامہ علیہ صرف راستہ دکھانے والے نہیں بلکہ وہ خود راستہ ہے، دا وے، جو انسان کو خدا تک پہنچاتا ہے۔ اور یہی دعویٰ اگر انہیں تمام مذہبی شخصیات سے منفرد بناتا ہے۔ اس لیکچر میں ہم نے سیکھا نئے عہد نامہ میں نبوت کا کام پیغام الہی کی ترجمانی اور عملی اطلاق ہے۔ دوسرا، سیدنا مولا یسوع المسیح سلامہ علیہ نے اپنی زمینی زندگی میں نبی کے تمام اوصاف پورے کیے اور نبوتی روایت کا تسلسل قائم رکھا۔ تیسرا، آپ نے سابقہ انبیاء کی پیشن گوئیوں کو پورا کیا اور جھوٹے مدعیوں سے بچنے کے واضح اصول فراہم کیے۔ چوتھا، مسیحی عقائد کی روح سے آپ کی حیثیت محض ایک نبی کی نہیں بلکہ آپ خدا کا مجسم کلام، کامل اظہار اور انسانیت کے واحد نجات دہندہ ہیں۔ یہ مطالعہ ہمیں اس نتیجے تک پہنچاتا ہے کہ نئے عہد نامے میں نبوت کا تصور اپنی انتہا کو مسیح کی ذات میں پاتا ہے، جہاں پیغام اور پیغمبر ایک ہو جاتے ہیں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ اگلے لیکچر میں ہم، جو ہمارا آخری لیکچر ہے، اس میں ہم بہت کچھ سیکھیں گے۔ امید ہے کہ آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔